बुजुर्गान मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, मजलिस में मेरे हिसाब से तकरीबन आधा घंटे की काफ़ी हो चुकी है और कुल मिला के जो मेरे पास टाइम है जायज़ वाला वो 35 मिनट का है। दोबारा 5, 12, 6 का अज़ान होती है, तो थोड़ा सा जितना भी मुख्तसर वक्त है आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मैं 2-3 मिनट जो है एक तमीर आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूँ। सूरह हज की आयत नंबर 1 से शुरुआत मैंने की है अपनी बात की, और सवाब की जो मजलिस है वो मरहुमा के सारे सवाब के लिए है, तो उसी उन्वान के तहत अपनी बात को शुरू करूँगा। मैं इरशाद हुआ कुरान मजीद के सूरह हज में कि ऐ लोगों अल्लाह से डरो, तक़वा इलाही इख्तियार करो, इसलिए जो क़यामत की घड़ी है वो एक अजीम साथ है, अजीम घड़ी है। उसके बारे में इरशाद हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मजलिस हुई थी इमाम बारगाह शाह हुसैन में मरहुमा मक़बूरा इशरत जहाँ के लिए। वहाँ मैंने बात शुरू की थी क़यामत के हवाले से। तो वहाँ क़यामत के हवाले से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी कि क़यामत का मंजर क्या है, क़यामत के हालात क्या होंगे, रोज़े महशर, ये इस हवाले से गुफ्तगू रही। लेकिन बात जो है वो दूसरी तरफ निकल गई थी कि गलत रसूमात जो हैं समाज के अंदर, माशरे के अंदर, इस्लाम के अंदर जो फैले हुए हैं वो क्यों फैले हुए हैं, इन गलत रस्मों का क्या असर पड़ रहा है, तवाहुमात का क्या असर पड़ रहा है। ये बात हमारी हो चुकी है। लेकिन आज जो बात शुरू होगी वो वहाँ छोड़ी थी, वहाँ से आगे जो है बात हमारी चलेगी। बात यह है कि क़यामत के बारे में कुरान मजीद ने सख्त अल्फाज दिए आए हैं कुरान मजीद में कि ऐ लोगों से खिताब है, किसी खास फिरके से खिताब नहीं है, मोमिनीन से खिताब नहीं है, मुसलमानों से खिताब नहीं है, बल्कि खिताब ये है या अय्युहन नास, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, अपने रब से डरते रहो, इसलिए कि क़यामत की घड़ी जो है एक अजीम घड़ी है। उसके बाद फिर इरशाद होता है कि ये ऐसी अजीम घड़ी है कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को भूल जाएगी, फरामोश कर देगी। आयतें हैं लगातार जिक्र करूँगा, जल्दी जल्दी मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। क्या कहा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को जो है क्या है वो भूल जाएगी, जो साहिब हम हैं वो हम लोग को क्या कर देंगी, गिरा देगी। और तुम देखोगे कि लोग जो है नशे की हालत में हैं, इस तरह से हैं लोग इस मैदान क़यामत के मैदान में जैसे लोग नशे की हालत में होते हैं इस तरह से हैं। लेकिन कुरान मजीद कहता है कि ये नशे की हालत में नहीं होंगे, इन पे नशा तारी नहीं होगा, ये किसी तरह से मदहोश या बेहोश तरह के नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, अल्लाह का अजाब इतना शदीद होगा कि लोग नशे की हालत में नजर आएंगे। ये कहाँ का मंजर बयान किया जा रहा है, क़यामत का मंजर बयान किया जा रहा है। उसके बाद भी थोड़ा सा और आगे बढ़ें। आगे तो कुरान की आयतें मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी, अब अपने मौला का कौल आप दे लीजिए। वहाँ भी मैंने अर्ज किया था कि मौला क्या कहते हैं, मैदान महशर में जाने के लिए, मैदान महशर में जब जाने की बात आती है, जब मैदान महशर में पहुंचने का तस्करा आता है, तो मौला अमीर कायनात इरशाद फरमाते हैं आमिन किल्लतिज़ ज़ात, मेरे पास कितना कम ज़ातिरा है अल्लाह के सामने जाने के लिए, पाक परवरदिगार के सामने जाने के लिए मेरे पास ज़ातिरा बहुत कम है। देखिए पहले मैंने कुरान की आयतें आपकी खिदमत में पेश की, अब मौला का कौल है। मौला अमीर कायनात क्या कहते हैं कि मेरे पास ज़ातिरा बहुत कम है। किसके लिए कम है, कहाँ जाना है, कहा मैदान महशर में मुझे अपने रब के सामने पेश होना है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि कौन कह रहा है, ये अली कह रहे हैं, अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि मेरे पास ज़ातिरा बहुत कम है, बहुत कम है। कह के कह रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं कि मेरे पास ज़ातिरा बहुत कम है और मुझे कहाँ जाना है, अपने परवरदिगार के सामने पेश होना है। उसके बाद जो जुमले मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि ऐसे नहीं जाना, मुझे जाना कैसे है। जाने के बारे में इमाम फरमा रहे हैं कि मुझे किसी हाईवे से, किसी रास्ते से, किसी बेहतरीन पगडंडी से नहीं जाना है। इमाम के जुमले आपकी खिदमत में इमाम कह रहे हैं कि मुझे कब्र जैसे तंगो तारीख रास्ते से हो के अल्लाह की खिदमत में जाना है। तो जरा आप तवज्जो फरमाएं, यहाँ से नतीजा ले लें। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, इमाम कायनात, अमीर कायनात, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुद्दीन गालिब वला कुल्ल गालिब, ये जो है ये इरशाद फरमा रहे हैं। क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे पास ज़ातिरा इतना कम है। अब देखो आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे मेरे साथ, ज़ातिरा इतना कम है, यानी अली कह रहे हैं कि मेरे पास ज़ातिरा इतना कम है और मुझे अल्लाह की बारगाह में पेश होना
جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر کیا ہو جائے؟ بھاری ہو جائے۔ مجھے وہ جملے امام زین العابدین کے ذہن میں آ رہے ہیں جب امام سے کسی نے کہا کہ آپ بہت عبادتیں کرتے ہیں، آپ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بہت سجدے کرتے ہیں، تو امام سجاد نے کہا بیٹا محمد باقر ذرا وہ صحیفہ تو لاؤ جس میں میرے جد کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ توجہ سنیے گا، میں کہاں آپ کو لے کے جاؤں؟ کیا کہا کہ وہ ذرا صحیفہ لاؤ جس میں میرے جد کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ اب جو صحیفہ لایا گیا، امام سجاد نے اس صحیفے کو پڑھنا شروع کیا۔ اب جو پاس میں بیٹھا ہو تو کہنے لگا کہ صحیح ہے۔ امام سجاد سے کہا کہ مولا آپ کے جتنے عبادتیں کی، لیکن آپ کے رکوع ہیں، آپ کے سجدے ہیں، آپ کا خضوع ہے، آپ کا خشوع ہے، آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بیٹا امام کہتے ہیں ذرا میرے جد کا تو دیکھو، میرے جد کی عبادتوں کا ملاحظہ کرو۔ اب ایک جملہ امام نے کہا کہ سنو، میری جد کی عبادتوں کا کمال اتنا ہے کہ اس کی ایک ضربت کو اللہ نے ثقلین کی عبادت پہ بھاری قرار دیا ہے۔ لیکن کیا کہا کہ ایک ضربت کو اللہ نے کیا کہا؟ ثقلین کی عبادت پہ بھاری قرار دیا ہے۔ اب امام آگے فرماتے ہیں، امام کا جملے پڑھا، امام کہتے ہیں جس کی ایک ضربت، توجہ، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو تو اس کی ساری ضربتوں کا کیا حال ہوگا؟ امام کہہ رہے، امام سجاد کہہ رہے کہ جس کی ضربتوں کا یہ کمال ہے تو اس کا رکوع کیسا ہوگا، اس کا سجدہ کیسا ہوگا، اس کا خشوع کیسا ہوگا، اس کی تحلیل کیسی ہوگی، اس کی تکبیر کیسی ہوگی، اس کے سجدے کیسے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ بس اتنا سا میں مختصر کر کے اپنے جد کے لیے کہہ دوں کہ اگر میرا جد مصلی پہ چلا جائے تو تب بھی عبادت ہے، اور مصلی چھوڑ کے بستر پہ سو جائے، اگر مصلی چھوڑ کے بستر پہ آ جائے کی عظمت یہ جناب فاطمہ زہرا کے اب دو تین جملوں میں جو ہے سورہ حلقہ کا جو ہے کیا ہے اخلاقی پہلو، امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا، اور شہزادی کے ساتھ میں شروع ہوگی جس نے اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کیا۔ شہزادی نے درس دیا ہے، نمونہ عمل ہے نا، شہزادی نمونہ عمل ہے نا، سب عورتوں کو یہ درس دیا کہ شوہر کی غربت پہ صبر کیسے کیا جائے، شوہر کی غربت کو برداشت کیسے کیا جائے۔ وہ واقعات کیجئے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا، بچوں نے 3 دن روزے رکھے تھے، مولا کائنات کی روایتوں میں ملتا ہے مولا کائنات نے یہودی کے یہاں ایگریمنٹ کیا تھا 3 دن کی مزدوری کا، 3 دن کیا کیا تھا؟ مزدوری کا ایگریمنٹ کیا تھا 3 دن، اور 3 دن کے ایڈوانس جو گندم تھا امام کو مل گیا، مولا لے کے گھر میں آ گیا، جیسے گھر میں لے کے آئے لیکن جناب فاطمہ زہرا کا درس سن لیا۔ درس کیا ہے؟ جہاں بھی آواز جاری سنی درس بھی آئے جاتا ہے۔ اب جیسے مولا گھر میں لے کے آئے وہ گندم کو شہزادی نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اب پہلا دن آیا، روزے رکھے گئے، وہ سارے واقعات پتہ ہیں۔ ایک جو ہے سائل آیا دروازے پر، روٹیاں تیار تھی لے کر چلا گیا، بچوں نے کھائی، شہزادی نے کھائی، کنیز نے کھائی، مولا کائنات نے کھائی، نہیں کھائی نا، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے کبھی آپ نے سنا کہ گھر میں دانا موجود تھا، گندم موجود تھا، شہزادی نے روٹیاں دوبارہ پکا کے دے دی؟ کیا تھا؟ ایسے ہی سو گئے، پھر صبح اٹھے، روزہ رکھ لیا، 3 دن تک یہی ہوا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ گھر میں دانا موجود تھا، گندم موجود تھا، دیکھیں شہزادی کا احتیاط دیکھیں اس کے بارے میں، یہ جو ہے پہلو ہے، سورہ دہر کا ایک پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے۔ اب کون کس نے ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ معاہدہ کر کے کون آیا ہے؟ ہم اور آپ نہیں کر کے آئے کہ سر میں درد ہو گیا آج کام پہ نہیں جا رہے، اب تو آ گیا 2-3 دن کا، اب جانے کی کیا ضرورت، پہلے اسے ختم کر لیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے جائیں گے کام پہ، پہلے یہ تو ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب علی ہے، علی ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں جن کو کل کو جانا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، وعدہ خلافی علی کر نہیں سکتے۔ لیکن کہیں نہیں، میں نے تو کہیں پڑھا نہیں کہ شہزادی نے گھر میں گندم ہو اور دوسرے حصے کو پیسا ہو اور پیس کے اس کو روٹیاں بنائی اور بچوں کو دے دی، اور بچوں کی کیفیت کیا ہے؟ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، 3 دن کی بیماری سے اٹھے ہیں بچے، اور 3 دن کی بیماری سے اٹھنے کے بعد سارے دن کچھ نہیں کھایا۔ اب علی کی کیا کیفیت ہے؟ علی نے سارے دن کام کیا ہے، گھر میں آئے ہیں تو ایسا نہیں آ کے آرام فرمائیں گے یا بستر پر لیٹ جائیں گے، نہیں،
آئیں گے تو تھوڑے سے آرام کے بعد اب تو عبادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا نا، تو وہ سحر تک اور صبح کی نماز تک چلے گا، اس کے بعد پھر اگلے دن جا کر جو ہے کام کرنا ہے. لیکن کہیں نہیں ملتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ شہزادی نے اس گندم کو لیا ہو ایک حصے کو اور پیس کر بچوں کو کھلا دیا ہو، یا اپنے شوہر کو کھلا دیا ہو، یا اپنی گھر کی کنیز کو کھلا دیا ہو. نہیں، 3 دن تک سائل آتا رہا، روٹیاں لے جاتا رہا، لیکن شہزادی کے بچے، شوہر اسی طرح سے فاقوں پہ فاقہ روزے پہ روزے رکھتے رہے اور رات کو بغیر کھائے کیا کرتے رہے، سوتے رہے، یعنی روزے پہ روزہ رکھا. لیکن شہزادی نے کیا احتیاط بیان کیا، اب سنیے، ایسے ہی تھوڑی ساتھ ہوگی. امراتن صبرت علی غربت زوجہا، اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ایسے ہی شہزادی کے پاس نہیں جائے گی، ایسے ہی سواری کے ساتھ نہیں چلے گی. شہزادی نے درس دے دیا کہ دیکھو علی نے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ 3 دن کا ایگریمنٹ کیا، 3 دن کا معاہدہ کیا اور 3 دن کا ایڈوانس اپنے گھر لے کے آئے. اب شہزادی کا احتیاط دیکھیے، شہزادی کا احتیاط یہ ہے کہ 1 دن پکا کے یوں کھلایا کہ 1 دن کا کام علی نے کر لیا، ابھی 2 دن کا کام کرنا باقی ہے. بھائی متوجہ نہیں ہو رہا، ابھی 2 دن کا کام کرنا باقی ہے. ابھی شہزادی کا یہ احتیاط ہے کہ ابھی علی نے کام نہیں کیا تو ہمارا حق بنتا نہیں ہے. جب علی کام کر دیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا، حق بن جائے گا. یہ ہے شہزادی کا احتیاط. تو ہم شوہر کی غربت پہ صبر کرنا ہے، شوہر کو یہ پریشر نہیں کرنا حلال طریقے سے لاؤ، ارے حرام طریقے سے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، ان بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. نہیں نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر کی غربت پہ صبر کرنا ہے اور حلال کی طرف اسے رغبت دلانی ہے، حرام کی طرف رغبت نہیں دلانی. اس لیے کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے تو اللہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اللہ کیا کرے گا، ان چاہنے والوں کے دل میں جو ہے کیا یہ بات ڈال دے گا کہ وہ بھی متوجہ ہوں. ارے ذرا فضیلت سنیے فاطمہ کے چاہنے والوں کی، شہزادی کے چاہنے والوں کی فضیلت سنیے. کیا کہا کہ اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا کیا، کہ وہ بھی متوجہ ہوں. اور جب یہ متوجہ ہوں گے تو اللہ کہے گا یا احبائی، اے میرے پیارو. جملہ آپ نے سنا لیا، اللہ کیا کہے گا، یہ روایت کے جملے پڑھو، یا احبائی، اے میرے پیارو، تم کس چیز کو تلاش کر رہے ہو، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو، جنت میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ ارے تمہاری شفاعت تو محمد کی بیٹی فاطمہ کرا چکی ہے. کیا کہا ہے میرے پیارو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب وہی جملہ سنیے، یا رب احببنا، اے میرے پروردگار، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آج کے دن اپنی قدر و منزلت کو دیکھیں. دیکھیں کیا روایت ہے آپ کی خدمت میں، کھلے جگر پیش کر رہا ہوں میں. کیا کہا گیا ہے میرے معبود، ہم دیکھنا چاہتے آج کے دن تیری نظر میں ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا منزلت ہے، ہمارا کیا رتبہ ہے تیری نظر میں. تو پروردگار عالم ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کہے گا ارجعوا، تم بھی پلٹ جاؤ، تم بھی کہاں پلٹ جاؤ، میدان محشر کی طرف پلٹ جاؤ. وانظروا، اور دیکھو میدان محشر میں. اب جملے سنیے گا، آپ کو ایمان کے حوالے یہ جملے کا نام ایمان کیا دی. کیا کہا اللہ نے، کیا کہا ہے چاہنے والے فاطمہ کے، تم بھی پلٹ جاؤ اور میدان محشر میں دیکھو من احبکم لحب فاطمہ. کیا کہا کہ پلٹ جاؤ اور میدان محشر میں چلے جاؤ. اب یہ دیکھو فانظروا، اور تم دیکھو من احبکم لحب فاطمہ. پر جس کسی نے بھی
تم سے فاطمہ کی وجہ سے محبت کی. بھائی کیا جملہ ہے؟ اس کا نتیجہ بھی دعا میں بھی کہنا من احبکم لحب فاطمہ، یعنی تم اسے دیکھو جس نے تم سے فاطمہ کی وجہ سے محبت کی، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت کی طرف لے کے آ جاؤ. اب کس کو لایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی آپ سے اس وجہ سے محبت کر رہا ہے کہ آپ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے اگر محبت کر رہا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا. تو اب نتیجہ میں بیان کر دوں یا آپ کے ذہنوں میں آ گیا؟ اگر یہ جملہ اگر یاد کر لیا آپ نے تو آپ سن لیجئے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب شیعوں کو تو کم سے کم کان لے لینے چاہیے، آپس میں لڑے گا، آپس میں جھگڑا نہ کرے، آپس میں بچوں کے ساتھ نہ کرے. ارے بھائی حب فاطمہ میں ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب ہمیں ایک دوسرے سے محبت کسی لالچ میں نہیں کرنی چاہیے. اور توجہ کسی لالچ میں نہیں، کسی غرض میں نہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے حقدار اس لیے ہو جائے کہ سامنے والا فاطمہ زہرا کا مرید ہے. بس اللہ کو دیجیے. لیکن اس سے بہتر مسلمان ہو گیا. من اطعمکم بحب فاطمہ، اور دیکھو کس نے تمہیں فاطمہ زہرا کی محبت میں کھانا کھلایا. تھکے نہیں پلیز تھکے ہوگا. کیا کہا کہ جس نے تمہیں فاطمہ زہرا کی محبت میں کھانا کھلایا. اب جتنی بھی نیازیں، جتنی بھی نظر، جتنی بھی منتیں، جتنے بھی دسترخوان، ارے کسی اور کی محبت میں نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کی محبت میں ہے. اے سلوات اور بندی میں فاطمہ زہرا کی محبت میں اس کو لگا ون ضرور من کے ساتھ کو لحب فاطمہ. اب ایمان کے جملے آگے سنیے. اور دیکھو کس نے تمہیں شہزادی فاطمہ زہرا کے محبت میں کپڑا پہنایا، کس نے تمہارے بدن کو ڈھکا، کس کے محبت میں شہزادی فاطمہ زہرا کی. اب اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ اور ذرا اس کا نتیجہ لیجیے گا، غور کیجیے گا. امام فرما رہے ہیں انظروا، اب دیکھو من رد ان غیبتکم بحب فاطمہ. آخری فرد تک توجہ چاہو اس جملے پر. امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اب چاہنے والوں سے کہنے میدان محشر میں جاؤ اور دیکھو من رد ان غیبتکم، جس کسی نے بھی تمہاری غیبت کو روکا. کیا کہا کہ جس کسی نے بھی تمہاری کہیں غیبت ہو رہی تھی اور تمہاری غیبت کو روکا، کس نے؟ لحب فاطمہ. وہی گھبرا رہے ہیں آپ اس جملے سے، پتہ نہیں کیوں گھبرا رہے. کیا کہا کہ جس کسی نے بھی کہیں تمہاری غیبت ہو رہی تھی اور اس وجہ سے روک دیا کہ یہ فاطمہ کا محب ہے. غیبت سے روک دیا، غیبت سے روک دیا، غیبت سے روک دیا، تو اس کے لیے کیا اسے اٹھا دو اور جنت میں لے کے آ جاؤ. اب بات سمجھ میں آئی نا؟ فاطمہ کے چاہنے والے کی اگر کوئی غیبت بھی کر رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کی غیبت سے روک رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. جنت میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا. تو ہم ذرا نتیجہ نکال لیجئے. جب غیبت سے روکنے کا اتنا ثواب
ذرا توجہ کیجئے، اب جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غیبتیں کر رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے نقص نکال رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے عیب نکال رہے ہیں۔ ارے جب اتنی فضیلت اس کی ہے کہ حقدار فاطمہ کی غیبت کو روکا جائے اس کا اجر یہ ملے گا، تو اب سوچئے اگر کوئی غیبت کر رہا ہے بھائی دیکھیے کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اب کیا کہا امام نے کہا تھا کہ اس کو دیکھو جس نے تمہاری غیبت اس وجہ سے روکی کہ تم فاطمہ زہرا کی تمہارے پاس کیا تھی؟ محبت تھی۔ تو اب امام کے بولنے تھے قال ابو جعفر، امام باقر کہتے واللہ یا جابر، اے جابر پاک پروردگار کی قسم لا یبقا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا میدان محشر میں الا شاکر او کافرین او منافقین۔ بیٹی صاحب یہ آخری جملہ ہے حدیث کا، بس کیا کہا؟ الا شاکر او کافرین او منافقین۔ امام فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی نہیں بچے گا سوائے شک کرنے والے کے، سوائے کافر کے، سوائے منافق کے۔ شک کرنے والا کون؟ جس نے رسول کے بارے میں شک کیا اور آل رسول کے بارے میں شک کیا۔ بے سلوات پڑھ دیجئے رحمت اللہ۔ تو کیا کوئی نہیں بچے گا؟ یا تو شک کرنے والا بچے گا جو اہل بیت میں شک کرے، رسول کے بارے میں شک کرے، آل رسول کے بارے میں، یا کافر جو انکاری کر دے، کافر جو چھپا لے توحید کو، چھپا لے نبوت کو، چھپا لے رسالت کو، امامت، اور منافق اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک سلوات اور بستر پہ آ جائے تو تب بھی عبادت ہے۔ یہ جملوں کو بدل کے کہہ دوں، اگر سجدے میں سر رکھ دے تو بندگی پروردگار، اور اگر بستر پہ چھوڑ جائے تو مرضی پروردگار کا سوال۔ ایک سلوات اور یہ کون ہے؟ یہ امام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ذات راہ بہت کم ہے۔ ذات راہ کس کے لیے؟ قیامت میں جانے کے لیے، میدان محشر میں جانے کے لیے علی کے پاس ذات راہ کم ہے۔ علی فرما رہے ہیں تو عزیزوں میدان محشر کی منزل ہے۔ اب آپ کو میں نے تیار کر لیا جو موضوع مجھے پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں، آپ تیار ہوئے۔ میدان محشر اب میدان قیامت آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اس وجہ سے پڑھا ہوں کہ یہاں پر بھی، اس منزل پر بھی، اس مشکل مرحلے میں بھی رسول کی ایک حدیث سامنے آئی۔ اب رسول کی جو حدیث میں پڑھنے جا رہے جملہ کہتے جملہ معذرت کے ساتھ، حدیث کا وجود ہے، اب کوئی جو ضعیف اور صحیح کے بارے میں نہ پڑھ جائے۔ پہلے فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے قبلہ کہ وجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اہل سنت کی کتابوں میں اس حدیث کا وجود ہے جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے کہ ہر جو ہے انسان گھبرائے، ہر انسان پریشان ہو، ہر انسان پہ خوف طاری ہو میدان قیامت کا، ہر انسان پہ دہشت ہو، لیکن کچھ بشارتیں رسول اکرم نے محترم خواتین کے لیے کر دی۔ اب کیا بشارتیں ہیں؟ گھبرائیں، سب پریشان ہو، لیکن اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ تین عورتیں اس قسم کی ہیں۔ دیکھیں مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اپنے موضوع کی طرف میں آ گیا، کہا کہ تین عورتیں اس قسم کی ہیں کہ میدان محشر میں میری فاطمہ زہرا جو میری بیٹی ہے اس کی سواری کے ساتھ محشور ہوگی۔ قیامت کی یہ بات چل رہی ہے، موضوع ہے قیامت کا منظر ہے نا، اس کی بات چلے۔ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں کہا کہ تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جو میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ میدان محشر میں محشور ہوں گی۔ اللہ کے رسول وہ کون سی عورتیں ہیں؟ پہلی عورت وہ ہے امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا، دوسری عورت امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، اور وہ تیسری عورت وہ ہے جو نامحرموں سے پردہ کرنے والی۔ اب ذرا سنیے پہلی عورت کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی سواری کے ساتھ میدان محشر میں جو بھی عورت آئے گی، جو خاتون آئے گی، وہ ہوگی جس نے اپنی شوہر کی غربت پہ صبر کیا ہو۔ کیا کہا رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کیا ہو۔ یہ پہلی خاتون ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری کے ساتھ محشور ہوگی۔ تھوڑا آگے بڑھیے۔
پھر ارشاد ہوا کہ وہ دوسری کون سی عورت ہوگی؟ کہا دوسری وہ خاتون ہوگی جس نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کیا۔ توجہ زیادہ میرے پاس نہیں ہے، آپ کا ساتھ درکار ہے۔ کیا کہا؟ جس نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کیا۔ اب تیسری کون ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں تیسری وہ عورت ہے جو فاطمہ زہرا کے ساتھ محشور ہوگی یا ان کی سواری کے ساتھ چلے گی، جس نے نامحرموں سے پردہ کیا۔ بھائی تینوں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ پہلی جس نے شوہر کی غربت پہ صبر کیا، شہزادی کے ساتھ محشور۔ جس نے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کیا، فاطمہ زہرا کے ساتھ محشور۔ جس نے نامحرموں سے پردہ کیا، وہ کون ہوگی؟ وہ شہزادی کے ساتھ کیا ہوگی؟ محشور ہوگی۔ اب یہاں سے سنیے سورہ دہر، بڑا اختصار سے پڑھ رہا ہوں میں اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ بھائی کس کی شان میں نازل ہوا؟ اہل بیت کی، جناب فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا نا۔ اب سورہ دہر کے دو پہلو ہیں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ سورہ دہر کا ایک فضیلت کا پہلو ہے اور ایک سورہ دہر کا اخلاقی پہلو ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں درس دیا۔ پہلا جملہ ذہن میں رکھیے گا، امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا، وہ عورت جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ میدان محشر میں محشور ہوگی، ساتھ ہوگی ان کی سواری کی، جو اپنی شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہوگی۔ اب سنیے سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، جناب سیدہ کی، امام حسن امام حسین مولا کائنات رسول اکرم کی شان میں نازل ہوا۔ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ کیوں نازل ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ شان نزول کیا تھا؟ آپ کے اذہان عالی میں ہے کہ جب حسنین علیہ السلام مریض ہوئے، 3 روزوں کی منت مانی گئی، منت کے وقت جب روزے رکھے گئے، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ سورہ دہر نازل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا پس منظر ہے سورہ دہر کے نازل ہونے کا۔ یہاں کے وہ خطابت کے نقطے ایک طرف رکھیے، اب یہاں متوجہ ہو جائیے۔ پہلا پہلو جو فضیلت کا یہ ہے، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور آنے کے بعد سورہ دہر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا ہم نے سورہ دہر کی بارہا مرتبہ تلاوت کی، کئی مرتبہ ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا کہ سورہ دہر کے اندر جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے، ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، ہر چیز کو رکھا گیا ہے۔ سورہ دہر میں ساری جو بھی جنت میں نعمتیں ہیں سب کو بیان کیا گیا، لیکن مولا ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، سورہ دہر کے اندر حوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہیں آپ میرے ساتھ، اب تک تو ساتھ ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، آپ میرے ساتھ نہیں ہے۔ کیا کہا کہ مولا حوروں کا تذکرہ نہیں، جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے، حوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے امام نے کیا کہا کہ سنو، حوروں کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ سورہ دہر میری جدہ کی شان میں نازل ہوا۔ کیا کہا کہ سورہ دہر میری جدہ کی شان میں نازل ہوا، تو اب اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو سورہ فاطمہ کی شان میں نازل ہو اس میں حوروں کے تذکرے کو رکھ دیا جائے۔ ایک سوال امام محمد باقر تشریف فرمائے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری تشریف لائے، آنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا مولا مجھے آپ کی اپنی جدہ کی کچھ فضیلتیں بیان کیجئے، کوئی فضیلت سنائیے، کچھ فضائل میرے سامنے بیان کیجئے۔ اب امام باقر علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، امام فرماتے ہیں سنو میری جدہ کی فضیلتیں کیا ہے، عربی عبارت پڑھوں گا تو تھوڑا دیر ہو جائے گی، لیکن امام فرماتے کیا کہ میری جدہ کی یہ فضیلتیں ہیں۔ دیکھو ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں، امام کہتے ہیں کہ میری جدہ جب میدان محشر میں آئیں گی تو اس فضیلت کو ملاحظہ فرما لو اور پھر جو فیصلہ کر لینا کہ میری جدہ کی کتنی فضیلت ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میری جدہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب میری جدہ کی محمل سواری میدان محشر میں آئے گی تو 1,00,000 فرشتے اس سواری کے ساتھ چلیں گے۔ بھائی ایک نہیں دو نہیں کتنے، 1,00,000 فرشتے اس سواری کے ساتھ چلیں گے۔ اور کہتے ہیں امام فرماتے ہیں اور جو ہے کیا ہے کچھ 1,00,000 فرشتے داہنی طرف جو ہے کیا ہے اس سواری کے چلیں
पहुंच जाएंगे। वो खराब होगा।
सबरत अला गुर्बत ज़ौजिहा, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र करने वाली। बस टाइम जो है खत्म हो गया हमारा और आपका जो था। इसके बाद 2 मौलिद और जो है क्या रह जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तो क्या है, क़यामत का जो मंजिल है बड़ी सख्त मंजिल है, बड़ी दुश्वार मंजिल से गुजरना। मरहुमा के सारे सवाल की मैं जिसे बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी मुकद्दमे के जो बीवी के मसाइल पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, और वो बीवी कौन है? वो बीवी है मेरा बाप। 11 मुहर्रम करबला का मैदान, बीवियों को कहाँ से गुजारा गया? मक्तल से गुजारा गया। तो जब बीवियां मक्तल से गुजर रही थी ना 11 मुहर्रम को, तो बीवियां इस तरह से मक्तल में फैल गई थी, बिखर गई थी अपने वारिसों की लाशों पर, जिस तरह तस्बीह के दाने फूल की लाशों पर। जनाब रबाब इमाम हुसैन की लाशें के पास गई और जाने के बाद बैन करने लगी, रोने लगी, कहने मौला मैं जितनी लाचार हूँ कि मेरे हाथ से गर्दन बंधे हैं, मैं इन हाथों से आपके लाशे पे साया न कर सकी। मौला मेरे सर पे चादर नहीं है मैं ताकि आपके लाशे पे डाल दूं। इस हालत में जनाबे रबाब ने इमाम हुसैन के लाशे को देखा कि 11 मुहर्रम की बात है, जब काफिला जा रहा है, निकल रहा है करबला से, तो जनाब रबाब ने मतलब लाशे इमाम हुसैन की तरफ मुखातब हुई और क्या कहा, ऐ मेरे वालियों वाले से मेरे सरताज, मैं तेरे इस बेकफन लाशे पे वादा करके जा रही हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी, जब तक जिंदा रहूंगी कभी पानी नहीं पीऊंगी। ये जनाब रबाब के मसाइल में काफिला चलने लगा। लश्कर से आवाज आई, आधा के लश्कर से ये आवाज आई कि हमने हुसैन के साथ 71 आदमियों को और शहीद किया था, लेकिन सर 71 है, 72वां सर नजर नहीं आता, एक सर कहाँ है? और उसी में से कोई शख्स कहने लगा कि मैंने ये देखा है कि रोज़े आशूरा असर आशूर हुसैन जो एक बच्चे को अपनी आगोश में लेकर आए थे, उसे हुसैन ने पुश्त खेमा पे दफन कर दिया था। हुसैन को मैंने दफन करते हुए देखा। अल्लाह जनाब रबाब की मुसीबतें मुलाहिजा फरमाइए। जैसे उस शख्स ने कहा 4 घोड़े सवार हाथों में नेज़ा लेकर करबला के मैदान में निकल पड़े। अब वो ज़मीन करबला पे नेज़े मारते थे और देखते थे कि हुसैन ने कहा उस लाशे को दफन किया, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई कि एक शकील ने ऐसा नेज़ा मारा, जनाब अली असगर का लाशा उस नेज़े में निकल के आया। बस जनाब रबाब ने देखा, अरे इस जालिम ने जनाब अली असगर को करबला की खाक पर लिटाया, अपने खंजर को निकाला, सरोतर में चुराई, और रबाब देख रही है उसका चश्मा उसके सामने से किया जा रहा है। और हमारा काफिला चला गया, काफिला मक्के में कूफे पहुंचा, कूफे से शाम पहुंचा। अब जब काफिले की रिहाई हो गई और ये काफिला एक मकान में मुंतकिल कर दिया गया, एक मकान में चला गया, और जैसे ही मकान में पहुंचा सरहाई शोधा आने शुरू हुए। तो रिवायत तो बताती है जब अली असगर का सर आया, रबाब ने तड़प कर अपने जिस्माए को आगोश में लिया और एक जुमला का, ऐ मेरे लाल असगर, क्या तेरे सिर के बच्चे भी नहर किए जाते हैं? दो चार जुमले में मसाइल का जरूर पढ़ूंगा। और जब वहाँ उस मकान में मातम हो चुका, इमाम सज्जाद ने कहा रूबी अम्मा कल सुबह हमें निकलना है, हमें यहाँ से जाना है, बस सुबह जाने की तैयारी करनी है। और सुबह नमूदार हुई, काफिला जाने की तैयारी करने लगा। इमाम सज्जाद ने कहा ऐ रूबी अम्मा क्या सब बीवियां तैयार हैं? क्या सब तैयार है? हमें चलना चाहिए, हमें महमिलों में सवार होना चाहिए। अब जनाबे ज़ैनब कहती है ऐ बेटा सज्जाद, बीवियां तो सब तैयार है, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ रबाब नजर नहीं आती, रबाब का कहीं पता नहीं है। इमाम सज्जाद ने कहा ऐ रूबी अम्मा आप सवार होइए, मुझे मालूम है मेरी माँ रबाब कहाँ होगी। तो काफिला चला, जिंदाने शाम तक आया, और बीवियों ने क्या देखा, रबाब सकीना की कब्र से लिपटी हुई बैठ के
इमाम ने काफिले को करबला की तरफ मोड़ा। अब ये काफिला करबला में पहुंचा, शहीदों के लाशों पे मातम हुआ, अज़ादारी वही क्रिया हो, लेकिन 3 दिन जब मातम हो चुका तो इमाम सज्जाद जगह घुटी, करम मदीने के लिए निकलना है, करम मदीने के लिए चलना है। और ये सारी बीवियां फिर सवार हो गई। अब काफिला जब चलना चाहता है तो देखा एक बीवी है जो कब्र